MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आरिफ बिल्ला जनाब हज़रत अक़दस सैयद अज़हर करीम साहब दामद बरकातुहुम खलीफा मजाज हज़रत मोहियुस्सुन्ना हरदोई बड़े ही अदब व एहतराम से दावत स्टेज देता हूँ। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ, नासिहाना कलीमा से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बयान से पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ, मेरे आने का मकसद अहलुल्लाह की सोहबत और अपनी इस्लाह के गर्ज़ से हाज़िर हुआ हूँ। बयान का क़तअन इरादा नहीं था, बड़ों का हुक्म है, बैठ गया हूँ। इन हज़रात उलमाए के सामने, उलमाए किराम के सामने मेरा कुछ बोलना ऐसा ही है, सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। बस अल्लाह ताला से दुआ करो, अपने मशाइख के हुस्न ज़न के मुताबिक अल्लाह ताला कुछ काम की बात कहला दे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। मखलूक के तारीफ से हमारा क्या भला होगा। जब अल्लाह ताला हमको बंदा पुकार देंगे, इंशाअल्लाह हमारी निजात हो जाएगी। इसीलिए कि अल्लाह ने हमको बंदा बनने के लिए भेजा था। और आप तशहुद में ये पढ़ते हैं, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द का लफ्ज आया, फिर बाद में रसूल का लफ्ज। उलमाए मुहक्किकीन लिखते हैं कि मालूम हुआ कि अब्दियत का मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा कि एक लड़की को दुल्हन बनाया गया जो बड़ी हसीन और जमील थी। जब वो दुल्हन बन गई तो जाहिर है उसके हुस्न और जमाल में चार चांद लग गए। कोई भी सहेली आती कहती, वाह क्या चेहरा है, लाजवाब है, एक चावल में गढ़ी है, वगैरह वगैरह। लड़की थी खामोश, सुनती थी। थोड़ी देर के बाद किसी सहेली ने कहा, इतने लोगों ने तेरी तारीफ की है, तू भी तो कुछ बोल। तो उस लड़की ने कहा कि इनके तारीफ से मेरा क्या भला होगा। जब पहली रात को मेरा शौहर मुझे देखकर पसंद कर लेगा, मैं अपने किस्मत पे नाज करूंगी। इस वाक़े को नकल करके शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के मखलूक के तारीफ से हमारा क्या भला होगा। आज हम लोग तारीफ के पीछे भाग रहे हैं। मेरे अजीज हज़रत मौलाना तकी उस्मानी मद्दज़िल्लाहुल आली एक जगह लिखा है, आज हमें बड़ा बनने की बड़े शौक है। कोई चाहता कि मैं सदर बनूं, उस्ताद बनूं। चुनाचे मेरे हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तीन काम में झगड़ा है और तीन काम में आफियत है। फरमाया आफियत वाला काम करो। फरमाया कि शागिर्द बनने में आफियत है, उस्ताद बनने में झगड़ा है। फरमाया मुरीद बनने में आफियत है, पीर बनने में तो झगड़ा है। फिर फरमाया कि इमाम बनने में तो झगड़ा है, मुक्तदी बनने में कोई झगड़ा नहीं। मुक्तदी बन जाओ, शागिर्द बन जाओ, मुरीद बन जाओ। लेकिन हम लोग आफियत का रास्ता छोड़ करके मुश्किल के रास्ते को अख्तियार करते हैं, इसीलिए हम ज़लील व ख़ार होते हैं। कई बार शायर कहता है, कई बार हमने ये देखा कि जिनका मुशय्यन बदन था, मुअत्तर कफन था, कब्र जोखड़ी तो देखा, नाज़ुए बदन था, ना तारे कफन था। हमारी जिंदगी का माहसल क्या है? मिट्टी है, मिट्टी से मिल जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे अंदर यही बात है, बड़ा बनने का शौक है। बस हमारा नाम हो जाए,
شہرت ہو جائے. یاد رکھو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جو مٹی کی صفت وہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. فرمایا مٹی اگر سر میں گر جائے جھاڑ دیتے ہیں کہ بدن کے کسی کرتے میں کہیں گر جائے جھٹک دیتے ہیں. مٹی جب یہ ابھرنے کی کوشش کی تو اس کو ذلیل کر دیا گیا. یہی مٹی جب زمین پر ہوتی ہے تو غلہ اسی سے اگتا ہے. تو جب انسان مٹی بننے کا کوشش کرے گا اس کی ذات سے سارے عالم کو نفع ہوگا. اور حدیث پاک کے اندر آیا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچائے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نفع سے مراد دینی نفع پہنچائے. اسی لیے لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے پاس جو کوئی آتا تھا حضرت اس کو، بڑے علماء بھی تشریف لاتے تھے تو ان کو ہدیہ دیتے تھے، کئی پھل دیا کبھی کچھ. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آخر یہ کیوں؟ کہا کہ کچھ لوگ تو دین کی نسبت سے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے اگر ان کو دینی نفع نہ ہوا دنیا ہی مل جائے. ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، مخلوق سے تعریف سے کیا ہمارا ہوگا؟ آج ہم لوگ بہت ٹائٹل کے خواہش مند ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا لمبا ٹائٹل. میں بولا دیکھو صحابہ کرام کے نام میں کوئی ٹائٹل ہے؟ ایک جملہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی ہے اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ان ٹائٹل سے کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات پہ بات آ گئی. میں آگے ہی کر رہا تھا کہ یہ تعریف کے جملے پہ ہمارے حدیث موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے منہ کے سامنے تعریف مت کیا کرو. فرمایا میرا جی چاہتا اگر کوئی تمہارے منہ کے سامنے تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. میں سچ کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرت مولانا سعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سنگڑا تشریف لائے تھے، میں خود موجود تھا. اس وقت ایک شاعر تھے ہمارے سنگڑے کے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مرید بھی تھے حضرت کے، معتقد بھی تھے. ہر مرید کے لیے شیخ بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے. انہوں نے کچھ اشعار تاریخ کے لکھے تھے جس میں تھا علم نہیں علم کے مینار ہیں اسعد مدنی. اس کا ترا مصرع یہ تھا اور اتفاق سے انہوں نے حضرت کے موجودگی میں یہ پڑھ دیا، اسٹیج پر پڑھ دیا. سب کو تو بہت پسند آیا. جب حضرت کا نمبر آیا میں گواہ ہوں، حضرت بیٹھ کے پہلے ہی جملہ شروع کیے یہ میری ایمانی کمزوری تھی کہ میں تمہارے جلسے کو بائیکاٹ نہیں کر سکتا. یہ میری ایمانی کمزوری تھی میں تمہارے منہ میں مٹی نہیں ڈال سکا. یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ پھر انہوں نے بعد جلسے کے ان سے معافی مانگا، حضرت آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے خود سوچو. غور کریں، ہم اپنے ضمیر کو جھجوڑیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی نہیں صاحب میں ناکارہ ہوں، میں نااہل ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. لیکن جب کوئی دوسرا کہتا ہے تیور بدل جاتی ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر چور ہے کہ ہم کہیں ناکارہ، تم ہمیں علامہ کہتے رہو، حضرت کہتے رہو. اسی کی اصلاح کے لیے بزرگوں کی صحبت دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے ام الامراض کر کے، جس میں لکھا ہے کبر کے بارے میں لکھا کہ یہی سارے بیماری کی جڑ ہے. جس کے قلب سے کبر نکل گیا سمجھ جاؤ اس کی اصلاح ہو گئی. بعض دفعہ بعض حرکت بعض اعمال توازن ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ توازن نہیں ہوتے. اور حدیث ہے من تواضع للہ وللہ کے قید لگی ہوئی ہے. جو تواضع اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کو پسند ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو تواضع مخلوق کے لیے ہو وہ محمود نہیں مذموم ہے. چنانچہ حضرت شیخ نے لکھتے کہ عجیب مثال دیے، حضرت کے برکت سے کوئی باتیں یاد آ رہی ہیں. فرمایا کہ آپ کے امام صاحب ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، بزرگ ہیں، سب کچھ ہیں. ایک دن آپ کے گھر تشریف لے گئے تو ظاہر ہے بیٹے نے کہا ابا امام صاحب ہیں، اچھا بلاؤ. آپ نے ان کو احتراماً کرسی دیا بیٹھنے کے لیے، لیکن حافظ امام صاحب نے بجائے کرسی میں بیٹھنے کے نیچے بیٹھ گئے فرش پر. کیا آپ سوچیں گے؟ ظن المؤمنین خیر، بڑے بیچارے عالم بہت متواضع ہیں بھائی، اس لیے آپ کو نیکی مل گئی.
آپ نے ایک شخص کے بارے میں اچھا گمان کیا. فرمایا لیکن ان عالم صاحب سے پوچھو ان کے دل میں کیا گزرا. اگر وہ یہ سوچ کر کے فرش پر بیٹھ گئے کہ میں کرسی کا تو اہل تھا، حقدار تھا، تواضعاً میں نے نیچے بیٹھ گیا. فرمایا یہ کبر کی علامت ہے، متکبر ہے. بتاؤ کوئی سوچے گا اس کو؟ یہ ہیں ہمارے مشائخ جو نبض دیکھتے رہتے ہیں ہمارے. فرمانے لگا اگر اس نے یہ سوچا میں زمین پہ بیٹھنے کے لائق تھا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے فرش پر بٹھا دیا گیا. یہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے شیخ ثانی حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی میں نے اپنے کان سے سنا کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جاتے، لوگ تو ایک سے ایک گاڑی لے کے کھڑے ہیں نا، لیکن بیٹھتے ہیں میں نے ایک معمولی گاڑی میں بیٹھتے کہتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تیرا کرم ہے جو تو نے بٹھا لیا. آدمی کبھی بھی اپنے کو کسی نعمت کا اپنے کو مستحق نہ سمجھے، بس یہ سوچے ھذا من فضل ربی. جب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں ترقی عطا کرتے ہیں. جہاں یہ سوچا کہ میں کچھ ہوں، کسی نے کہا میرا کچھ ہونا یہ ذلت و خواری کا سبب ہے. مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں میرا کچھ ہونا یہ ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تخت پہ نہ بٹھاؤ ہم خاک نشینوں کو، عشق کی توہین ہے یہ اعزاز نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی، اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں جو بزرگوں سے سنا نقل کر دیتا ہوں، دو راستہ بتلا دیا ہو. ایک جنت کو جانے کا راستہ اور ایک جہنم میں جانے کا راستہ. ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. کہیں وہ کیسے؟ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ جنہوں نے سرکشی کی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہوں نے خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب غور کریں، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری زندگی کا طور طریقہ، ہر کام میں ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیے، پرائیورٹی دنیا کو دیتے ہیں، آخرت کو نہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچ گئے، اپنے آپ کو بچا لیا. ہر انسان کے اندر خواہشات ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے خوف سے ان پر عمل نہیں کرتا تو خود ہی جنت کا فیصلہ اللہ فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ سنا دوں. لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک دن کا واقعہ ہے. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے رات میں، کسی بات میں تھوڑا سا چمی گوئی ہو گئی، یعنی تو میں ہوا. جب یہ بات آئی تو غصہ آ گیا. کس کو؟ زبیدہ کو. کہنے لگی جاؤ تم جہنمی ہو. اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے، اور حالت غصہ میں جو عمل ہوگا یقیناً وہ غلط ہوگا. حضرت قاری صاحب فرماتے تھے دیکھو غصہ نہ ہونا یہ گدھے کی علامت ہے. فرمایا گدھا ہے جس کو غصہ نہ آئے. فرمایا غصہ آنا کوئی برا نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا برا ہے. آج ہمارے مشائخ یہی بتاتے ہیں، وہ اخلاق جو گندے اخلاق ہیں اس کا امالہ نہیں کرتے، ازالہ کرتے ہیں، بس اس کا رخ بدل دیتے ہیں. پہلے ہم غصہ ہوتے تھے جب بیوی نے تیز نمک کر دیا، اٹھا دیا، پٹک دیا برتن. لیکن جب بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی تو پھر وہ رخ بدل گیا. جب نماز نہیں پڑھتی ہے تب ناراض ہوتے ہیں. غصے کا استعمال بدل دیا تو اس نے کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو. اب بیچارے ہارون رشید جو بادشاہ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا. بولنے کا بول دیے، لیکن دونوں کو بڑی محبت تھی. صبح ہوتے ہی پریشان ہو گئے. ہارون رشید بہت پریشان ہوئے، تمام علماء کو جمع کیا، کہا میرے
اس کا فتویٰ دو کہ طلاق واقع ہوا یا نہیں۔ اول طلاق شرطیہ تھا کہ اگر میں جہنمی، پہلے یہ بتا میں جنتی ہوں یا جہنمی، بھائی یہ سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ سارے علماء پریشان، موقع دیا 1 ہفتے کا، فیصلہ کرو، کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ اسی لیے کہتے ہیں ایسے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دربار بلایا گیا، لیکن کسی کو جواب نہ سدھرا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا بادشاہ تو پڑے، سمجھ گئے، بیٹھنے کے بعد پوچھا، ہاں اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کا بھائی ڈاکٹر ہو اور بھائی کے پاس گیا ہو تو اس کو بریانی کھلائے گا نہیں، ہے مدت میں گیا، لیکن اس کو راستے میں پیچش کی شکایت ہے، اس نے بتایا نہیں، تو مرض بڑھے گا یا گھٹے گا؟ کہ جا کے اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے پیچش کی بھیا شکایت ہے، تو وہ پہلے دہی اور بات کھلائے گا، پھر جب ٹھیک ہوگا نا پھر بریانی دے گا، بغیر بریانی۔ تو اہل اللہ کے پاس جاؤ، اپنا حال بتا کے جاؤ۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی ہو کے جاؤ گے تو کچھ بھر کے لاؤ گے کریں گے۔ اب وہ پڑھنے میرے باپ بغیر کلمے کے گھر چلے گئے، وہ فائدہ ہوا، پھر دوسرے گئے، تیسرے، حتیٰ کہ ان کی دینی ترقی اتنی ہوئی، تین مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ بتاؤ میرا کمیشن آگا نہیں آگا؟ ہے نا؟ دوسرا واقعہ سناتا ہوں، اللہ گواہ ہے یہ میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، اللہ والوں سے تعلق سے کیا فائدہ۔ ایک صاحب کو جدہ کے ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، وہ امامت کی سلام دعا ہوا، معلومہ پاکستانی ہیں، چلو اردو میں بات چیت ہوتے میں وہ عالم بھی تھے اور حافظ بھی، میں نے کہا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو۔ میرا فلائٹ لیٹ تھا، عصر سے مغرب تک میں ان کو نصیحت کرتا رہا، کہنے لئے میں حکیم اختر صاحب سے بھیگا، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ حضرت والا ہردوئی کہتے تھے یہ ایئرپورٹ کا دروازہ دیکھے ہو، باہر سے پورا بند نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جاؤں گا کیسے؟ تو کیا کہو گے؟ ارے قریب تو جا، وہ کھل جائے گا، ہے نا؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ دروازہ کھل جائے گا۔ حق تعالیٰ دو طریقہ ہے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے، ایک تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک وہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میرے عزیزو دوستو، تو میں ہی یاد کر رہا تھا کہ بھائی کسی اللہ والے سے یہ تعلق، تو وہ شیخ جو ہے اب اس کو کہتا ہے ظاہراً اپنا سنت کا لباس اختیار کرو، اور ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو ڈانٹتا تھا۔ اللہ گواہ ہے حضرت ہردوئی نے مجھ کو جتنا ڈانٹا ہے شاید ہی اڑیسے میں کوئی ڈانٹا کسی کو، اور حضرت ہردوئی نے مجھ پر جتنی شفقت فرمائی شاید کوئی۔ مجھے ایک مرتبہ ناراض ہوا کہ میری مجلس سے نکل جاؤ، دور بیٹھ کے سنو، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیے کیا حال ہوگا سب کے مجمع میں؟ تو شیطان مجھے پاٹ پڑھاتا تھا، اور نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، کہیں اور چلا جا۔ میں نے طے کر لیا کہ یہیں مجھے رکنا ہے، یکدر کی محکم کی۔ پھر ایک وقت بھی آیا اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو حیرت ہوگا۔ ایک دن میں نے کہا کہ لحاظ رکھ دو، اب ہم لوگوں کو کیا طریقہ معلوم، اٹھایا لپیٹ کے رکھ دو، حیرت ہے تم پر، لحاظ اب تک تم کو تہ کرنا آیا نہیں۔ فرمایا سرانہ سرانے سے ملاؤ، پیتانہ پیتانے سے ملاؤ۔ یہ کیا تم نے سیر کو پیتانے سے کر دیا؟ تب میں سمجھا کہ اپنے علاقے میں تو لوگ ہاتھ پیر چومتے ہیں، یہاں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جب انسان اہل اللہ کی خدمت میں جاتا ہے اس کو اپنا احساس ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ یہی چیز کو مٹانے کے لیے سمجھے، آخر میں یاد کرتا ہوں کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جید علماء بلکہ استاذ العلماء کہلاتے تھے، لوگ ان کو اپنا قبلہ و کعبہ مانتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے، خود مفسر قرآن جب ان کی خدمت میں گئے اور بیان سنا، کہنے لگے جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر شبہ باطل نہ رہا، ایسا مزہ آیا قرآن میں جیسے آج ہی قرآن نازل ہوا۔ جب واپس ہو رہے تھے علامہ سید سلیمان ندوی حکیم الامت سے فرمایا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے۔ کیا جملہ حضرت نے فرمایا، مجھ جیسا طالب علم آپ جیسے فاضل کو کیا نصیحت کرے؟ البتہ اپنے بڑوں سے سنی ہوئی باتوں کو نقل کرتا ہوں، مولانا جتنا ہو سکے اپنے کو مٹا دیا کرو،
بس کیا جملہ کہا، وہیں سید سلمان عظیم بیٹھ گئے، گریہ طاری ہو گیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اس کے بعد میں نے وہ خط بھی دیکھا، کتاب میں شائع ہوا، علماء نے لکھا آپ سید العلماء، آپ استاذ العلماء، آپ ایک فقیر کے دروازے جا کر علماء کی ناک کٹوا دی۔ فرمایا جو لوگ مجھے قبلہ و کعبہ مانتے تھے سن لیں، میں نے اپنا قبلہ بدل دیا ہے، ان کی مرضی وہ اپنا قبلہ بدل دے، بات ختم۔ دیکھا، یہ ہے بات میرے عزیز و دوستو، خود مفسر قرآن، لیکن وہی اپنی اصلاح کی فکر ہوئی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ابھی بہت بڑے عالم اڑیسے کے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، عمر 70 کے لگ بھگ ہونے چلی ہے، اور ماشاءاللہ صلاحیت تو ہے خوب، لیکن اب تقریر نہیں کر پاتے ضعف کی وجہ سے۔ اس عمر میں ان کو اصلاح کی فکر ہوئی اور آئے میرے پاس، کہا کہ مجھے بیعت کر۔ میں تو کہا اللہ اکبر، یہ اور میں وہ آسمان میں زمین جانتے۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں دل میں سوچا کہ میری اصلاح، میں نے تو پیشہ ور مولوی بن گیا، میری اصلاح کیسے ہوگی؟ آخر علم تھا نا، تو کہنے لگے میں دل میں سوچا کہ تو بڑا متکبر ہے، تو کسی غیر عالم سے بیعت ہوگا۔ پھر انہوں نے استخارہ کیا تو انہوں نے شاہ راولحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں دیکھا، تو سمجھ گئے کہ اسی سلسلے سے مجھے تعلق سے نفع ہوگا۔ پھر کہے، میں بولا مولانا آپ تو بڑے میں کیا کہوں، تب میں سوچا کہ کاش مولانا کچھ دن پہلے آ جاتے تو کچھ نہ کچھ کام بن جاتا ہے کہ نہیں ہے۔ اس عمر میں بیچارے پھر بھی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھو میں تو بھاگ دوڑ والا آدمی ہوں، خیر کوشش کریں گے کہ اگر اعتکاف میں آپ آ جائیں تو اچھا ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ آدمی کو یاد رکھو اصلاح فرض ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں، آج دیکھ رہا تھا کہ وہ امت کا وہ ایک پرچہ نکلتا نا، اس کی فرنٹ لائن میں لکھا تھا کہ بلا شبہ اصلاح فرض ہے، اور اسی لیے اصلاحی تعلق اور بزرگوں کی صحبت فرض عین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں خدا نے نہیں کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا؟ لوگ سمجھتے نہیں اصلاح کیا ہے۔ یاد رکھو اگر آپ نے اصلاح کرا لی تو انشاءاللہ قبر کی منزل آسان، میدان محشر آسان ہے، اور جنت میں داخلہ، اور نہیں تو قبر میں حدیث میں ہے نا کہ دونوں طرف سے وہ دیوار کھینچے گا۔ کیوں؟ یہی ہمارے تزکیہ نفس کے لیے۔ وہاں ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آگے چل کے میدان محشر میں گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک جو پسینے میں ڈوبا ہوگا، وہ بھی وہی تزکیہ نفس کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں رہتے ہی ہم اگر اپنا تزکیہ کرا لیں گے انشاءاللہ، امید ہے اللہ رب العزت کے ذات سے وہ مالک ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ شیر نے کہا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ میرے عزیزو دوستو، آج بھی دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں کہاں رہے حکیم الامت، کہاں رہے فلاں بزرگ جو آدمی تک۔ یاد رکھو حکیم اختر صاحب کا قول ہے، فرمایا اولیاء کی کرسی خالی نہیں رہے گی، قیامت تک یہ پر ہوتی رہے گی۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں جن لوگوں کو تم ڈھونڈتے ہو انہیں تو اب چراغ لے کے ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے، جو موجود ہیں ان کو غنیمت سمجھو، کل کو یہ بھی نہیں رہیں گے تو کیا کر لو گے؟ سوچو۔ اسی لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم سب اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ بس سب سے آسان طریقہ کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ میرے اصلاح کے لیے کسی کو منتخب فرما دیجئے، اے اللہ میں نالائق ہوں مجھ کو لائق بنا دیجئے، میں نااہل ہوں مجھے اہل بنا دیجئے، میں ناقص ہوں مجھے کامل بنا دیجئے، میں عاصی ہوں مجھے متقی بنا دیجئے۔ پھر اللہ سے جب دعا کرو گے اللہ محروم نہیں کریں گے۔ بیٹا مانگتے، بیٹی مانگتے، دنیا مانگتے ہو، اللہ دیتے نہیں دیتے، اللہ سے اللہ کو مانگ لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ کیا مانگا؟ بھیک مانگتے ہیں اللہ آپ سے۔ آج سوال کرنے کے کیا مانے؟ اے اللہ آپ کی محبت کی بھی، جو مولانا نے پہلے بیان میں کہا نہیں، ہم سب بیٹھے ہیں یہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کی محبت صرف اور صرف اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے جن کے قلوب میں اللہ کی محبت ہے۔ کوئی مکان در کہتے ہیں خانہ بخانہ ہے، اور کوئی سینہ بسینہ ہے۔
کہا گیا لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز اپنے کام سے ملا کرتا ہے، اور اللہ کا خوف تقوی اللہ والوں کے قلوب سے عطا ہوتے ہیں۔ دعا کریں، میں بہت کچھ بول دیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔